अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन जो हर इंसान या हर मुसलमान की ज़िंदगी में हर 7 दिन के बाद आता है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको तौफीक मिलती है इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको दुरूद शरीफ तो दूर की बात जुम्मा भी ना पढ़ने की तौफीक मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला की देन है। इंसान जो है वो कोशिश कर सकता है, तरगीब दिला सकता है, दूसरों को इस तरफ बुला सकता है कि जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लें वो कम है, और बाकी की जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे फ़राइज़ रखे हैं उनकी पासदारी कर लें। बहरहाल ज़िक्र जो हो रहा है इस वक्त वो ये है कि हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारी धरती माँ पाकिस्तान के अंदर जो खिचड़ी पक चुकी है, जो हालात बन चुके हैं इस वक्त, बहुत ही ख़तरनाक सिमत की तरफ जो मुल्क है हमारा वो चल पड़ा है या जा रहा है। मैं ये बता दूं, इस वक्त मैं मोटरवे जो 3 नंबर है फ्रैंकफर्ट की तरफ जाने वाली राउनहाइम ग्रोस का उसके ऊपर हूँ। अभी आप थोड़ी देर के बाद फ्लूगहाफन या एयरपोर्ट का मंजर देखेंगे, वहाँ से हम गुजरेंगे और फ्रैंकफर्ट की तरफ जा निकलेंगे। मेरा वीलॉग नॉर्मल वॉक करते हुए, सैर करते हुए लोगों को मोटिवेशन डालने की होता है, लेकिन आज मैं क्योंकि मैं वे सफ़र था तो मैंने कहा चलें ऐसे ही बात कर लेते हैं दोस्तों से, साथ मोटरवे के नज़ारे देखें, कितनी स्मूथ ट्रैफिक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लोगों को ओवरटेक फजूल किस्म की नहीं है। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान के हालात की और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ जो भी वज़ीर आज़म बना, जिसके हाथ में भी अल्लाह ताला ने ताकत दी इस मुल्क को चलाने की, उसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मज़हब का इस्तेमाल किया, मज़हब का मिस यूज़ किया, मज़हब को इस्तेमाल करते हुए अपनी कुर्सी को तवालत देने की कोशिश की। ये आप सब जानते हैं, इस पर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख लें जो तारीख है उसमें अपना भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो की तारीख सबके सामने है। इसमें बारहा जिक्र हो चुका कि उसने कैसे मज़हब को इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए कि उसकी जो कुर्सी है वो चंद साल के लिए और लंबी हो जाए। फिर ज़ियाउल हक आया, ज़ियाउल हक ने किस तरह मज़हब को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मकासद के लिए, और फिर उसके साथ क्या अंजाम हुआ। बाकी बात यह है कि उसके बाद नवाज शरीफ, फिर जरदारी, अब आजकल वो वज़ीर आज़म हैं जो वज़ीर आला थे पंजाब के, और उस वक़्त कहा यही जाता है कि इनकी जो साथ इनके इलम में था, पुष्टपनाही में जो वाक़या 2015 में, गालबन 2012-15 की बात है, जो वाक़या लाहौर की सरज़मीन पे हुआ कि एक मस्जिद के ऊपर अटैक करवाया गया, उनको बाद में तालिबान का नाम दिया गया, हालांकि उससे पहले उस मस्जिद की हिफाजत के लिए जो इंतज़ाम था उसको छीना गया, और फिर 100 से ज़्यादा शहादतें हुई। हम इस वक्त वो टॉपिक नहीं छेड़ना चाहते। बात यह है कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म बनता है, जब वो जाता है तो उसको कभी भी ये रास नहीं आता कि मैं क्यों गया, मैं वापस जाता हूँ। और अगर तारीख निकाली जाए दुनिया की तो मिस्टर यू टर्न का अगर अवार्ड विनिंग किसी को दिया जा सकता है वर्ल्ड में तो हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। उनको अगर दुनिया में यू टर्न लेने का कोई अवार्ड का मुकाबला होता है, ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। अभी जहाज़ ने जो फ्लाई या अपना भरी है, अपनी क्या कहते हैं फ़्लाइट का आगाज़ किया, बुलंदियों पे अभी चढ़ा जाएगा। तो बात मैं कर रहा था कि अगर दुनिया में किसी भी तंजीम की तरफ से यू टर्न, किसी लीडरान का यू टर्न का मुकाबला हो तो हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो अवार्ड जीतते नज़र आते हैं। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है
کہ آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک چھوٹا سا انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن حکومت نے ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ دکھایا ہے، ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے کہ آپ باز آ جائیں، یہ جو آپ تقاریر کر رہے ہیں عوام کو امریکہ کے خلاف جو آپ بھڑکا رہے ہیں اور ان کو شعور دلا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہسٹری میں جو لوگ مدہوش پڑے ہیں مخالفین کو پہچاننے میں یا نقصان کرنے والوں کو پہچاننے میں، اس سے باز آ جائیں، اس کی ایپیسوڈ کہہ لیں یا ایک چھوٹا سا انہوں نے نمونہ جاپان کے اندر دکھایا ہے۔ میری ایک ذاتی خیال ہے، میرا ذاتی، جہاں کا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے بڑا لمبا عرصہ جاپان میں ایز اے وزیر اعظم وقت گزارا، وہ ایک تقریر کر رہے تھے ایسے ہی جیسے آج کل عمران خان صاحب ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع اکٹھے کر کے تقریر کرتے ہیں، وہ بہرحال وہاں ایک تقریر کر رہے تھے اور ان کے اوپر کسی شخص نے گن کے ساتھ حملہ کیا، گولیاں لگی ہیں ان کو اور وہ کرٹیکل حالت میں ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو، میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے وہ ایک چیز دکھائی کہ بھئی باز آ جائیں، ہم اگر جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر، ترقی یافتہ ملک میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان میں جاپان سر فہرست نظر آتا ہے، اور وہاں جو انتظامات ہیں باقی حفاظت کے یا باقی وہ بھی، لیکن وہاں ان کو خطرہ نہیں ہوتا لیڈران کو کہ وہ ان کو کوئی خطرہ ہو جائے گا یہ وہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے تقریر کریں جیسے عمران خان صاحب آج کل تقاریر پہ تقاریر کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں چڑھا، انہوں نے وہاں اس پہ وہ کسی شخص نے اٹیک کیا، وہ کریٹیکل حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر یہ بھی سابقہ وزیر اعظم ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی بڑا مجمع کسی شہر میں، لیکن ان کی حفاظت جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی لیڈر آیا ہے، جس نے بھی آ کے حکومت کی ہے، اس نے جو وعدے کیے ہیں، جو سبز خواب دکھائے ہیں، اس سے وہ بعد میں پیچھے ہٹا ہے اور پھر اس کی زوال، خاص طور پہ وہ مذہبی منارٹیز جن کا پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح رائٹس نہیں ملتے تو وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتے، ایکٹیو نہیں ہیں، اور جب وہ ایکٹیو نہیں ہیں تو ان کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی لیڈر کو ان سے کوئی مفاد یا کوئی لالچ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے جو مفاد ہیں وہ وہاں سلب ہوتے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب جس طرح وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں جن کی دور وزارت اعلیٰ میں بہت ہی گھنونا قسم کا واقعہ ہو چکا ہے پنجاب میں، اب وہ وزیر اعظم ہیں، اور جو لیٹسٹ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک قبرستان میں جس کی بعد میں جس کمیونٹی کے افراد پہ جمعہ والے دن حملہ کر کے 100 سے زیادہ شہادتیں کی گئیں، انہی کے قبرستان میں کل دوبارہ قبروں کے اوپر لگے کتبوں کو توڑا گیا ہے اور قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں یہ چوتھا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک صرف بٹھائے گئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو ان کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، حقوق کے لیے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، بیان دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ پنجاب میں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح کے کام مذہبی کمیونٹیز جو کہ کم تعداد میں ہیں ان کے ساتھ اگر یہ اسی طرح ہوتے رہے تو خدا تعالیٰ جو مالک ہے ساری کائنات کا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس طرح کی زیادتیوں پہ، اس طرح کے ظلم پہ وہ خاموش، دیر تو ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا بھی دیش ہے، ہمارا بھی ملک ہے پاکستان، ہمیں بہت ہی تکلیف اور دکھ ہوتی ہے جب ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت آتی ہے۔ یہ جو برسات سے
سیلاب آتے ہیں، زلزلوں سے گھر ٹوٹتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی تکلیف ہمیں بھی ہے ایز اے انسان. لیکن جب یہ ظلم اور زیادتی لیڈران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ آرمی کا لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دوسرے اداروں کے ہوں، جب وہ اپنے ہی عوام پہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور جو ظلم زیادتی میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، ٹی وی کی طرف سے، سوشل میڈیا پہ اس کے ہاتھ نہیں روکتے، ان کو لگام نہیں ڈالتے، تو پھر یہ بڑھتی ہوئی یہ ان کے ہاتھ سے آگے نکل، پھر اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں کرتے، جس کا مطلب وہ بیسیکلی ساتھ شامل ہے اس میں زیادتی میں. تو پھر خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی بے آواز لاٹھی ہے، اس کے چلنے کا انتظار کریں کس وقت وہ چلتی ہے، اور پھر کس طرح، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قوموں کی قوموں صفیں لپیٹ دی گئیں. ہمیں بحیثیت پاکستانی تکلیف اور غم اور یہ، لیکن اگر یہ ظلم بڑھتا چلا جائے اور اس میں وہ ہاتھ نہ روکیں اور پوری قوم اس میں شامل ہوتی چلے، قبروں کے اوپر جو زیادتی ہے، وہ لوگ جو مرحوم ہو چکے، وہ جو فوت ہو چکے، ان کے جو پیچھے رہنے والے پیارے، ان کو جا کے قبروں کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ ابھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ، اس ویلاگ کے بعد میں اگلے ویلاگ میں آپ کو ایک ایسے ہی ستائے ہوئے شخص یا ستائے ہوئی کمیونٹی کے کسی فرد کا لکھا ہوا بہت ہی اچھا مضمون جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ آیا میری لاش کو پاکستان میں تحفظ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے متعلق میں وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہے ہمارے ان لوگوں کو جن کے اوپر پاکستان میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. یہ اس وقت ہم 3 نمبر موٹر وے سے اتر کے 661 پہ نیچے اتر رہے ہیں. یہ جائے گی ہمارے فرینکفرٹ سے ہوتی ہوئی ہماری جو مرکز ہے، جمعہ انشاءاللہ جمعہ وہاں پڑھیں گے، تو اس کے لیے ابھی اس میں سفر ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو جاپان میں واقعہ ہوا ہے، وہ ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے ہمارے مسٹر یو ٹرن وزیر اعظم، وہ کہ بھئی آپ باز آ جاؤ، آپ جو کام کر رہے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جس کو ہم نے چھوڑا جس موٹر وے کو، اور آگے پھر ہم دوسری، وہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے ان کے لیے، کیونکہ ایک ایسا لیڈر جو کرپٹ نہیں ہے، جو پاکستان کی ہمدردی رکھتا ہے دل میں، لیکن اگر اس کے اندر وہی طریقہ کار ہے کہ مذہب کو اس نے ذاتیات کے لیے استعمال کرنا ہے، جو ابھی پچھلے دور حکومت میں ہوا ہے کہ مذہبی کمیونٹیز کے ساتھ جتنی ظلم زیادتی ہوئی ہے، پہلی حکومتوں میں ایسے نہیں، یہ جو ٹرینڈ بنا، اگر اس کے اوپر یہ کام نہ کیا گیا اور مذہبی جو مختلف فرقہ جات ہیں ان کو ہوا دی گئی، تو یہ پاکستان کے اندر ایک مذہبی خونی جنگ، جس کو ایک کہتے ہیں نا، ایک مذہبی خونی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس سے بچانے کے لیے جتنے لیڈران ہیں پاکستان کے، سیاسی لے لیں، مذہبی لے لیں یا فوجی لے لیں، ان کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور اس جڑ کو کاٹنا ہوگا جو مذہبی منافرت کی جنگ یا جڑ جو کیا کہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر پوری طرح وہ پھیل چکی ہے، اور اس کے ہاتھوں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی مذہبی کمیونٹی کا شخص جو ہے وہ جان سے جاتا ہے، یا اس کے جو کاروبار ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، اور اب ان کے قبرستان بھی محفوظ نہیں ہیں. ایک دوسرے کی قبروں کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں ان کو نام یہ دیتے کہ یہ اسلامی نام، اسلامی بسم اللہ لکھی ہے یا یہ لکھا ہے. یہ کام اگر یہ نہ روکا گیا تو خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کسی وقت بھی چل سکتی ہے. ان لیڈران کو میرا بہرحال یہ پیغام ہے، ذاتی پیغام سمجھ لیں یا جیسا بھی سمجھ لیں، اس میں جتنے فوجی لیڈر ہیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، جو میڈیا کے سربراہ ہیں، سوشل میڈیا چلانے والے ہیں، جو حفاظت پہ ان سب کو ایک قدم ایک لائن میں بیٹھ کے یہ مذہبی منافرت کی آگ کو بجھانا ہوگا، اور یہ جو کام قبرستانوں کو تباہ کرنے کا یا ان کی بے حرمتی کرنے کا ہے، اس کو روکنا ہوگا. اگر یہ نہ کیا گیا تو پاکستان کا جو مستقبل ہے، آپ کو میں وہ الفاظ بتا دیتا ہوں کہ ایک پاکستانی جو خدا کا بندہ تھا، جس نے خدا سے خبر پا کے ضیاء الحق کی جو انجام پوری دنیا کو بتا دیا اور اس کے ساتھ وہ ہوا، انہی کے الفاظ ہیں کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ اس ملک کو بنایا گیا تھا، اور اسی کلمہ طیبہ کو اب وہاں توڑا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے.
کلمہ طیبہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ملک تو کیا پوری دنیا کو بھی اگر اس کے ساتھ بےرحمتی ہوتی ہے تو اس کو ان فن تباہ کر سکتا ہے. اس لیے کلمہ کے نام پہ بننے والے ملک کو اگر بچانا ہے تو مذہبی جو بھی وہاں آباد ہیں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کمیونٹیز، مختلف فرقوں، ان کو قائد اعظم کے فرمان کے مطابق مذہبی آزادی دینی ہوگی. ان کے جو بھی عقائد ہیں ان کو آزادی، اور ان کے جو بھی کاروبار ہیں یا ان کی قبرستان ہیں ان کو حفاظت کی گارنٹی دینی ہوگی. اگر یہ نہ ہوا تو پھر خدا تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرما دیا کہ قوموں کی صف لپیٹنے میں ساعتیں لگتی ہیں، منٹ لگتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سینس اور عقل دے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں پاکستان کے، ہر طرح کے لیڈران، ان کو کم از کم اتنی فہم دے کہ وہ چیز یہ سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اپنی ان کی روشیں ان کو بدلیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آج کا جمعہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے. السلام علیکم.